नाजुक उंगलियां गिनते गिनते थक गई, तारों की नाजुक उंगलियां मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस या मोहम्मद। मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल, मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल, रहमतों की हर तरफ ऐसी घटा छाई के बस या मोहम्मद। देख अब भी बात है, दामन नबी का थाम ले, वरना कल मैं शर में होगी ऐसी रुसवाई के बस या मोहम्मद। ऐसी इज्जत आपने पाई के बस या मोहम्मद। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ओ सॉरी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, सरकार की आमद, मरहबा, प्यारे की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मेरा मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे रज़ा भाई बनानी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अदा करे। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम के सिलसिले में फरमाया कि पैगम्बर इस्लाम को अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त अता की, ऐसी तौक़ीर अता की और ऐसा शरफ़ अता किया कि जो इस पूरी कायनात में किसी को अल्लाह ने नहीं अता किया। और यही हकीकत भी है, और ये हम भी कहते हैं कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तू, ये किस्से मुख्तसर। तो बस इतना जानते हैं कि अल्लाह के बाद अगर किसी की ज़ात अशरफ है, आला है, अरफा है, तो वो हमारे नबी हैं। और इसीलिए अल्लाह ने खुद हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे नबी अगर आप ना होते तो मैं इस कायनात को पैदा ही ना करता। तो ये पूरी कायनात अगर बनी है तो हमारे नबी के सदक़े में बनी है। देखिए शायर कहता है कि बस उन्हीं नामों को बख्शिश का सफ़ीना लिखा, बस उन्हीं नामों को बख्शिश का सफ़ीना लिखा, करबला लिखा, नजफ लिखा, मदीना लिखा। बस इन्हीं नामों को बख्शिश का सफ़ीना लिखा, करबला लिखा, नजफ लिखा, मदीना लिखा। और पूछा जो खल्क हुए कैसे पैगंबर सारे, पूछा जो खल्क हुए कैसे पैगंबर सारे, मैंने सरकारे दो आलम का पसीना लिखा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग शायर गुजरे हैं राहत इंदौरी, तो बहुत कलाम पूरी ज़िंदगी उन्होंने कहा, बहुत मशहूर और मारूफ हैं। वो जब नात लिखने लगे तो उन्होंने 4 मिसरे कहे, समात फरमाए। वो कहते हैं कि ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ये कलम आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, ये कलम आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। और शायरी के कई दीवान लिखे हैं लेकिन
شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں لیکن آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. آئیے ہم نعرہ لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت. نبی کا دامن ہاتھ میں ہے، شیعہ سنی ساتھ میں ہے. نبی کا دامن ہاتھ میں ہے، نبی کا دامن ہاتھ میں ہے، نبی کا دامن ہاتھ میں ہے. کیونکہ آج دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ تفرقہ پیدا کر دے، اختلاف پیدا کر دے. اور یہی وجہ تھی کہ جب ایران میں ریولوشن آیا اور انقلاب آیا 1979 میں، تو آیت اللہ خمینی نے اس پورے ہفتے کو 12 سے 17 کے اس پورے ہفتے کو نام دیا تھا ہفتہ وحدت، یعنی ویک آف یونٹی. یعنی ہم 12 اور 17 میں تو الگ الگ تاریخ ہو سکتی ہے لیکن ہفتہ تو ایک ہے. لہٰذا اس ہفتے کے اوپر نبی کے نام کے اوپر سارے مسلمان ایک ہو جائیں. تو آئیے یہیں سے ہم ایک بہترین شاعر، بہترین مدح خان اور بہترین نعت خان، پاکستان کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، منتظر بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں، آپ تو ہیں آقا جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلّہ ہوا محلہ، دیپ کو رب نے بلایا، عرش معلّہ ہوا محلہ، دیپ کو رب نے بلایا. حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے
بالکل عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے بالکل عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے بالکل عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے بالکل عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا محمد وآل محمد صلوات پڑھو بولو نہ چل پڑ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناظر آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناظر آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکا لو حضور آ گئے ہیں ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو نگاہیں جھکا لو حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا
سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علی کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علی کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پر سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیں گے؟ آپ کے روبرو مولانا حسین صاحب تھے جو بہترین اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں، اور جس کا نہ تعلق ہو اولاد پیغمبر سے، جس کا نہ تعلق ہو اولاد پیغمبر سے، پھر ایسے مسلمان کا کیا کام مدینے میں، پھر ایسے مسلمان کا کیا کام مدینے میں، اور دیتی نہ ضمانت جو اولاد پیغمبر کی، دیتی نہ ضمانت جو اولاد پیغمبر کی، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں۔ آئیے ان اشعار کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں اس محفل کے آخری شاعر مدح خان نعت خان پاکستان کی مقدس سرزمین سے جن کا تعلق ہے جناب وجی شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی گنجائش ہے پڑھی؟ دو تین پڑھی۔ دو تین پڑھے تمام حاضرین محفل کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ، اتر کر فلک سے زمیں پر وہ آنا۔ وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا،
وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا جس سے دیکھے نبی وہ بصارت، سنے جس سے خالق نبی وہ سماوات، مشیت خدا کی نبی کی مشیت، ارادہ خدا کا ارادہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ، کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا۔ حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا، نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا۔ منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا
دیدار عطا کرنا. صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے روبرو تھے مشہور اور معروف شاعر وجیز شاہ صاحب. آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جو مرحوم غفور امجد صابری صاحب کہ جو پاکستان کے اندر اللہ کے پاک مہینے ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. تو آج سوال ہے کہ انہیں کیوں مار دیا گیا، کیوں شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ رسول اور آل رسول سے محبت کا دم بھرتے تھے، وہ نبی اور آل نبی سے محبت کرتے تھے. تو کیا نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والے کی سزا قتل ہے؟ آج دشمنان اہل بیت، دشمنان نبی اور آل نبی اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے نبی کا نام لینے والوں کو مار دیا جائے، نبی کا نام لینے والوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ شاہد ہے اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ کیونکہ اس نے نبی کو خلق کیا ہے تو نبی کے ساتھ ساتھ جتنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا بھی وہ پروردگار ہے. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن نبی کو چاہنے والے اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے ختم نہیں ہوں گے. اس سے بڑھ کر نبی کی شان کیا ہوگی کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لیڈرز آئے اور بہت سارے حکمران آئے اور انہوں نے دیش کو چلایا اور ملکوں کو چلایا، لیکن آج کسی کا نام نہیں ہے. جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں کی، بڑی بڑی بادشاہتیں گزری ہیں، مغل سلطنتیں گزری ہیں، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ شخصیت کہ جس نے صرف 23 برس اس دنیا میں تبلیغ کی، ہمارے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا اور 63 سال میں آپ پردہ فرما گئے. تو 23 سال نبی کی تبلیغی زندگی ہے. 23 سال میں نبی نے اس طرح سے تبلیغ کی کہ آج تک پوری دنیا کے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر نبی کا اعجاز کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر نبی کی فضیلت کیا ہوگی کہ 23 برس کے اندر میں ایسا اخلاق کائنات کے سامنے پیش کیا، ایسا کردار نبی نے پیش کیا کہ جس کی مثال کائنات آدم و عالم میں نہیں ملتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مکے کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام مکے میں روزانہ ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہاں پر جو ایک ضعیفہ رہتی تھی، ایک بڑھیا رہتی تھی، وہ روزانہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ہمارے نبی کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی. لیکن پیغمبر اسلام نے راستہ نہیں بدلا. میں کہوں گا یا رسول اللہ وہ روزانہ کوڑا کرکٹ ڈال رہی تھی تو آپ راستہ بدل دیتے تو عجب نہیں. پیغمبر اسلام جواب دیں کہ میں راستہ بدلنے نہیں، راستہ بدلوانے آیا. پیغمبر اسلام لوگوں کا راستہ بدلوانے آئے تھے، روزانہ اسی راستے سے جا رہے تھے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا تھا. تو ایک دن جب آپ گزرے تو دیکھا کسی نے کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. تو پیغمبر اسلام نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ وہ ضعیفہ کہاں گئی جو یہاں رہتی تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے. تو جب پیغمبر اسلام نے سنا کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے تو پیغمبر اسلام نے اس کے گھر پر جا کر دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کون؟ تو آپ نے بتایا کہ میں محمد. تو جیسے ہی اس ضعیفہ کو پتا چلا کہ وہ آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، مسلمانوں کے نبی آئے ہیں، تو اس نے دل میں خیال کیا کہ روزانہ ان کے اوپر پورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی تو اب لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. اس لیے وہ تیار ہوئی، اس نے تلوار لیا یا خنجر جو بھی اس کے پاس تھا لے کر وہ تیار ہوئی کہ ان کا اگر وہ میرے اوپر حملہ کرتے ہیں تو میں ان سے بدلہ لے سکوں. لہٰذا تیار ہو گئی. پیغمبر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس نہ خنجر ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے. پیغمبر اسلام آئے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو گئی ہو. اس نے کہا کہ ہاں میں بیمار ہو گئی ہوں، جب تک میں صحت مند تھی تب تک آپ بدلہ لینے نہیں آئے، اب جب بیمار ہو گئی ہوں تب بدلہ لینے آئے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں بدلہ لینے نہیں بلکہ میں تیری عیادت کرنے آیا ہوں، میں تیری خبر پرسی کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم بیمار پڑ گئی ہو.
تو اس نے کہا کہ میں تو روزانہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی اور آپ میری عیادت کے لیے آئے ہیں، آپ میری احوال پرسی کے لیے آئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ تیرا فعل تھا، یہ میرا فعل ہے، وہ تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے۔ تو اس طرح سے پیغمبر اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو بھی ایک میسج دیا اور پیغام دیا، اور آج کے اس عظیم الشان جشن میلاد النبی سے یہ میسج لے کے جائیے، یہ پیغام اور یہ سندیش لے کے جائیے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، تو نبی کی سیرت ہے کہ اسے برداشت کر لیجئے، اور جب برداشت کریں گے تو سامنے والا خود نادم ہو جائے گا، خود شرمسار ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور آپ میری عیادت کے لیے آئے ہیں، آپ میری احوال پرسی کے لیے آئے ہیں، تو یقیناً آپ سچے ہیں، آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین سچا ہے اور آپ خود سچے ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گیا۔ صلوات پڑھی مل کر محمد۔ تو یہ ہمارے نبی کا اخلاق۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی کا پیغمبر اسلام کے اوپر قرضہ تھا، یہودی سے قرض لیا تھا اور آپ نے ادا نہیں کیا۔ جب وہ تاریخ آ گئی، پیغمبر اسلام گھر سے نکلے ہیں کہ مسجد النبوی کی طرف، مدینہ میں کا واقعہ، مدینہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے کہ اس شخص نے پیغمبر اسلام کو روک لیا، یہودی تھا، روک لیا، کہا میرا قرضہ ادا کیجئے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے نہیں دوں گا جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام وہیں رک گئے، نہ اس کے اوپر غصہ ہوئے، نہ اس کے اوپر بھڑکے، نہ اسے کچھ برا بھلا کہا، وہیں پر پیغمبر اسلام رک گئے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام کو اس نے روک لیا ہے، جانے نہیں دے رہا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو جانے نہیں دے رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ اجازت دیجئے کہ ہم اسے روک دیں، ہم اسے برطرف کر دیں، ہم اسے ہٹا دیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، کیونکہ میں مقروض ہوں، میں یہیں پر رہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، تم سب چلے جاؤ۔ رکے رہے پیغمبر اسلام، اور جب کچھ دیر گزر گئی، نماز کا وقت گزر گیا، دیر ہو گئی، لیکن پیغمبر اسلام جب نہیں گئے تو وہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے آسمانی کتاب میں، اپنی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا اخلاق بہت بہترین ہوگا، نہ کسی پر غصہ ہوگا، نہ کسی پر بھڑکے گا، نہ کسی کو برا بھلا کہے گا، لہٰذا میں نے آپ کو روک لیا، لیکن نہ آپ غصہ ہوئے، نہ بھڑکے، نہ برا بھلا کہا۔ تو میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیونکہ آپ نہ غصہ ہوئے نہ برا بھلا کہا، لہٰذا میں جان گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ آپ مکے کی سیرت بھی دیکھ لیجئے، مدینہ کی سیرت بھی دیکھ لیجئے، دونوں جگہ سیرت پیغمبر اسلام یہی ہے کہ آپ نے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ وہ جو پیغمبر اسلام کے جانی دشمن تھے، جو پیغمبر اسلام کی جان لینا چاہتے تھے، کبھی بھی پیغمبر اسلام نے کبھی بھی تکلیف نہیں دی۔ لہٰذا آج امت مسلمہ کا یہ فریضہ عین ہے اور فرض منصبی ہے کہ نبی کے نام پر ہم سب ایک ہو جائیں۔ آج دشمنان اسلام یہ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیں، فرقوں میں بانٹ دیں۔ لہٰذا آج آپ نے دیکھا کئی جگہوں پر جلسے بھی ہوتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کس چیز کا؟ مسلمانوں میں سے تو پہلے سے ہی اتحاد ہے، سارے مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، سارے مسلمانوں کے نبی ایک ہیں، سارے مسلمانوں کی قرآن مجید کلام پاک ایک ہے، سارے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سارے مسلمانوں کے روزہ رکھنے کے ایام بھی ایک ہیں، سارے مسلمان حج میں جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے وہ بھی ایک ہیں۔ تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر یہ لڑائی کس چیز کی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت برادران کا یہاں یہ تحقیق ہے کہ پیغمبر اسلام 12 کو اس دنیا میں آئے،
اہل تشیع کہتے ہیں کہ 17 کو آئے، تو ہم یہ نہیں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ صحیح کیا ہے، 12 کیا ہے، 12 ہے یا 17 ہے، لیکن ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو 12 تاریخ اور 17 یہ دونوں چاند کی تاریخیں ہیں، اور چاند بعد میں پیدا ہوا، نبی کا نور پہلے خلق ہوا، نبی کا نور پہلے خلق ہوا ہے۔ لہٰذا آج لوگ کیلنڈر دیکھتے ہیں تو کیلنڈر کی تاریخیں کیسے طے ہوتی ہیں بتائیے؟ کیلنڈر کی تاریخیں طے ہوتی ہیں چاند سے، اور چاند وہ ہے جو ہمارے نبی کے ایک اشارے پر 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نبی اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر، اب یہاں پر ایک سوال بس آخر میں ایک سوال آپ سے کرنا ہے، آپ سب پڑھے لکھے اور ٹیلنٹڈ لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ سب بزنس مین ہیں، ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ بتائیے کہ پیغمبر اسلام کو جو نبوت ملی ہے، تو نبوت ملنے سے یہ بڑے نبی بن گئے یا پہلے بڑے تھے پھر نبوت ملی؟ نبوت بڑی تھی یا پیغمبر اسلام کو نبوت ملی تو بڑے بن گئے؟ یہ سوال ہے، آپ سے بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ جو سب سے بڑے نبی ہیں، کائنات کا سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بڑی پوسٹ ہمارے نبی کو ملی، تو پوسٹ ملی اس لیے بڑے بن گئے یا بڑے تھے اس لیے نبوت کا عہدہ ملا؟ بتائیے۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا کہ بڑے تھے پیغمبر اسلام اور اس لیے آپ کو نبوت کا عہدہ ملا۔ تو اب ہم سوال کریں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبی سب سے بڑے تھے اس لیے اللہ نے اتنا بڑا عہدہ نبوت اور رسالت کیا؟ دلیل کیا ہے؟ پروف کیا ہے؟ زمین اور آسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائے، اگر ان کی تکلیف نہ ہوتی میں ان کی بھی تکلیف نہ کرتا۔ ہاں یہ صحیح بات، بالکل صحیح، سبحان اللہ، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ پیغمبر اسلام بڑے کیا ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں میرے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات بعد میں ہے، چاند بعد میں ہے، سورج بعد میں ہے، ستارے بعد میں ہے، زمین بعد میں ہے، آسمان بعد میں ہے، یہ پوری کائنات بعد میں ہے، نبی کا نور پہلے ہے، نبی کا نور پہلے ہے، سب سے پہلے نبی کا نور ہے، اس کے بعد یہ پھر پوری کائنات ہے۔ تو نبی نے یہاں پر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو، یہاں پر نبی نے یہ نہیں کہا کہ اول ما خلق اللہ ذاتی، کہ اللہ نے سب سے پہلے میری ذات کو پیدا کیا، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے نور میں شریک ہیں وہ بھی پہلے ہیں، جو نبی کے نور میں شریک ہیں وہ بھی پہلے۔ اب دیکھیے ایک حدیث تو یہ ملتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، ہمارے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھر ہمارے نبی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ تو اب پھر ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوگا، پھر پہلے کون ہے؟ نبی پہلے ہیں، قلم پہلے ہے، لوح پہلے ہے یا عقل پہلے ہے؟ تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ہی عقل ہے، نبی ہی قلم ہے، نبی ہی لوح ہے۔ یہ سب ساری حدیثیں پیغمبر اسلام کی ہی شان میں ہے۔ لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ جب پوری کائنات میں نبی افضل ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے آخری نبی کی امت تم سب سے اچھی امت ہو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ان سارے نبیوں میں جو سب سے اچھی امت ہے وہ کون سی امت ہے؟ سب سے بہتر امت کون ہے؟ آخری نبی کی امت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی سب سے افضل ہے تو امتی بھی سب سے افضل، نبی سب سے اعلیٰ تو امتی بھی سب سے اعلیٰ، نبی سب سے عرفہ تو امتی بھی سب سے عرفہ، امتی بھی سب سے اعلیٰ۔ تو پیغمبر اس امت کو سب سے زیادہ شرف عطا کیا گیا ہے، سب سے بڑا شرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ آخری نبی کی امت ہے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہمارا یہ فرض عین ہے کہ اگر
اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں، اگر کوئی نیکیوں سے دور ہے تو اسے دین پر لے کر آئیں، اگر کوئی صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے اسے صراط مستقیم پر لے کر آئیں، اگر کوئی برائیوں میں لگ گیا ہے تو یہ ہمارا امتی ہونے کا فرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان برائیوں میں لگ گیا ہے تو اسے سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ لہٰذا ان نبی کی شان ہے اور نبی کی فضیلتیں ہیں جو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کی عظمتیں اور نبی کی فضیلتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہمارے نبی کو حق شفاعت عطا کیا کہ کائنات میں اگر کوئی شافع روز محشر ہے تو یہ پیغمبر اسلام ہے کہ جو اپنے قیامت کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کہیں گے امتی امتی، 2 مرتبہ پیغمبر اسلام فرمائیں گے امتی امتی، پروردگار میری امت میں۔ ہر نبی اپنے چکر میں رہے گا اپنی امت کے، لیکن پیغمبر اسلام فرمائیں گے پروردگار میری امت میری امت۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آئیے آخر میں چند اشعار کے ذریعے سے اپنی بات کو تمام کروں کہ جسے بھی مل گیا تیرا سہارا یا رسول اللہ، جسے بھی مل گیا تیرا سہارا یا رسول اللہ، وہی دیکھے گا جنت کا نظارہ یا رسول اللہ۔ جسے بھی مل گیا تیرا سہارا یا رسول اللہ، وہی دیکھے گا جنت کا نظارہ یا رسول اللہ۔ اور فرشتے باادب جنت میں اس کو لے کے جائیں گے، فرشتے باادب جنت میں اس کو لے کے جائیں گے، عمل جسے بھی آپ کہہ دیں گے ہمارا یا رسول اللہ، جسے بھی آپ کہہ دیں گے ہمارا یا رسول اللہ، اور عمل کو جس کے قرآن میں خدا اپنا عمل بولے، عمل کو جس کے قرآن میں خدا اپنا عمل بولے، مسیحا وہ ابو طالب تمہارا یا رسول اللہ۔ اور کہا للکار کر ایران کے یہ خامنائی نے، کہا للکار کر ایران کے یہ خامنائی نے، کہا للکار کر ایران کے یہ خامنائی نے، ہمیں حاصل ہے حجت کا سہارا یا رسول اللہ، ہمیں حجت ہے، ہمیں حاصل ہے حجت کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور حکومت ظالموں کی لاکھ کر لے کوششیں ساری، حکومت ظالموں کی لاکھ کر لے کوششیں ساری، نہ بگڑے گا کبھی کچھ بھی ہمارا یا رسول اللہ، نہ بگڑے گا کبھی، نہ بگڑے گا کبھی کچھ بھی ہمارا یا رسول اللہ۔ اور انہی کے واسطے خالق نے دوزخ کو بنایا ہے، انہی کے واسطے خالق نے دوزخ کو بنایا ہے، جنہیں الفت نہیں تیری گوارا یا رسول اللہ، جنہیں الفت نہیں تیری گوارا یا رسول اللہ۔ آخر میں نعت پاک کے لیے گزارش کرتا ہوں متین بھائی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں نعت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں
بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تاش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا دعا جو نکلی تھی دل سے پلٹ کے مقبول ہو کے آئی
وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ کھڑے ہو جائیں سب صلاۃ و سلام کے لیے۔ آپ نے پڑھی ہے؟ میں شروع کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ پڑھیں گے؟ پڑھ لو کچھ کر لو، چلے کرے آقا لے لو سلام ہمارا، آقا لے لو سلام ہمارا، سبا کو مدینے جا کے، سبا کو مدینے جا کے کہنا خدا لے لو سلام ہمارا، لے لو سلام غم سے ٹوٹے ہوئے، ظلموں سے لوٹے ہوئے، موقت ہوئی یا نبی، قسمت کے روتے ہوئے، روز محشر امتی کا، روز محشر امتی کا آپ ہی سہارا، لے لو سلام ہمارا، لے لو سلام چاند کے ٹکڑے کیے، پیروں نے سجدے کیے، سورج پلٹ آ گیا، یہ معجزے آپ کے، امتی کیا سارا عالم، امتی کیا سارا عالم شہدا تمہارا، لے لو سلام ہمارا، لے
لو سلام نور خدا تو ہے شان خدا تو ہے اے سرور انبیاء بہر صفا تو ہے یہ عظمت رب نے تم پر ہے یہ عظمت رب نے تم پر قرآن اتارا لے لو سلام اب ہمارا لے لو سلام اب ہمارا سبا تو مدینے جا کے سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را لے لو سلام اب ہمارا لے لو سلام اب ہمارا. آئیے ہم سے مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو یہ واسطہ ہے آقا نامدار کا، تو یہ واسطہ ہے تاجدار مدینہ ہمارے آخری نبی کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین یہاں پر آئے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ نبی کے صدقے میں اور نبی کے وسیلے سے ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. ہم لوگوں میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین مسلمان یہاں پر آئے ہیں ملک سے رزق کی تلاش میں، اللہ ان تمام مومنین کی رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. اور جتنے بھی مومنین نے اس جشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اللہ ان کی بھی رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو تاجدار مدینہ کے روضہ مبارک اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں آخری نبی کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کو اتحاد اتفاق اور بھائی چارہ اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام دنیا میں مسلمانوں میں جتنا بھی اختلاف جہاں جہاں ان تمام اختلافات کو دور فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر اور نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. یا علی چلو کاٹو جاؤ آپ ہی اسٹیج جاؤ. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى